सब तरफ से कट के आंखें बंद करके दिल की तरफ तवज्जो करना। दो आलम से बेनियाज होकर उसी का होकर रहने का नाम इंतजार और मुराकबा है। ऐसा ना हो कि जब वो मुतवज्जे हो तो मैं गाफिल हूँ, जब वो मुतवज्जे हो तो मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। ए हिजर में बिछड़े हुए लोगों, होना शुरू करो, पिछले पैर सर झुकाकर बैठ जाते हैं कि तेरी आमद का वक्त है। शहरी का वक्त मुराकबे के लिए बेस्ट। वो आवाम में बैठा होगा वो हालत मुराकबे में, क्योंकि वो हर शे में अल्लाह के जलवे देखता है। आज हम बात करते हैं कि हम जो ज़िक्र के हवाले से मुराकबा करते हैं, तो मुराकबा कहते किसको हैं? मुराकबे की एक कैफियत होती है कि भाई आप एक कैफियत बना लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, ज़ुबान बंद कर लेते हैं और अपने तवज्जो को अपने क़ल्ब की तरफ ले जाते हैं। एक है मुराकबा और एक है हुजूर मुराकबा। जब बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुजूर मुराकबा किसे कहते हैं, तो आपने जवाब में एक आसान तरीका फरमाया। आप फरमाते कि महबूब की आमद के वक्त, अब ये आपने बड़ा इंसानी क़ल्ब को, इंसानी नफ्सियात को छूता हुआ जवाब दिया। सूफिया का यही कमाल है कि बड़ी मुश्किल बात को इंसानी मिजाज के मुताबिक उसको समझा दिया करते हैं। तो आपने फरमाया कि मुराकबा महबूब की, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, महबूब की आमद के वक्त सरापा इंतज़ार में रहना ही मुराकबा है। ये फ़कीर पहले बयान कर चुका है कि मुराकबा की कंडीशन जो है वो क्या है? सब तरफ से कट के आंखें बंद करके दिल की तरफ तवज्जो करना। ये तवज्जो, ये क्या है? इंतज़ार है। ये इंतज़ार है कि जिस ज़ात का आप ज़िक्र कर रहे हैं उस ज़ात, वो ज़ात आपकी तरफ कब मुतवज्जो होती है? आप अपने इसके इंतज़ार में बैठ जाना है कि वो अब मुतवज्जे हो। अब ऐसा ना हो कि जब वो मुतवज्जे हो तो मैं गाफिल हूँ, तो जब वो मुतवज्जे हो तो मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो फरमाया कि महबूब के आमद के वक्त सरापा इंतज़ार में रहना ही मुराकबा है। पूछा गया कि आपको ये तरीका कैसे मिला? ख्वाजा बाकी बिला रहमतुल्लाह से पूछा कि आपने ये कैसे सीखा मुराकबा? तो आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने एक बिल्ली को देखा शिकार करते हुए। बिल्ली के सामने उसका शिकार था। तो बिल्ली आपने भी देखी होगी, जब बिल्ली शिकार करती है ना तो वो अपने जिस्म को समेट लेती है और बिल्कुल साकित हो जाती है। आप फरमाते मैंने देखा बिल्ली अपने शिकार के सामने थी, शिकार बिल्ली के सामने था और बिल्ली बिल्कुल साकित थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी वो, हालांकि हैवान है, लेकिन अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसने जो तरीका अख्तियार किया वो बिल्कुल साकिन हो गई, साकित हो गई। उसके बाद उसने अपने अगले पाँव उठाए और बाकी दो पाँव पे वो बैठ गई या खड़ी हो गई, लेकिन तब भी वो साकित थी, हिल नहीं रही थी। दो पाँव पे होने के बावजूद भी वो पुरसुकून अंदाज में, और उसकी नज़रों का जो मरकज़ और महवर था उसका शिकार था। वो आसपास की आवाज़ों से भी बेरी हो गई और सारा फोकस, पूरे वजूद का फोकस उसकी आंखों में आ गया। दिमाग और आँख और दिल की तवज्जो सब शिकार की तरफ। तो जैसे ही शिकार उसकी रेंज में आया ना, जैसे शिकार बिल्ली की रेंज में आया और वो उसने देखा कि ये टाइम है कि अब अगर मैं इस पर जंप करूँगी तो ये मेरी गिरफ्त में आ जाएगा, बिल्कुल उसने दुरुस्त वक्त पर उसने जंप की और अपने शिकार को पकड़ लिया। तो फरमाया वो जो उसने बिल्ली की ने हैयत बनाई थी, उसने कैफियत बनाई थी, तो मैंने उस बिल्ली से मुतासिर हुआ। और फरमाते हैं असल में ये बुज़ुर्गों की बातें गैरत ईमानी को जगाने के लिए होती हैं कि हम भी तो कहते हैं, हम भी तो कहते हैं। तो वो मिसालें ऐसी लेकर आते ताकि हमारा ईमान को जोड़े। तो आप फरमाते हैं कि जूने शिकार उसकी नज़र में आया, उसने झपट कर उसको पकड़ लिया। तो मैंने अपने आप को कहा कि ये दो आलम से बेनियाज होकर, दो पाँव पर वज़न रखकर, सांस रोककर अपने शिकार के लिए इतनी मुनहमिक हो जाती है कि वो हर एक से बेनियाज हो गई। लिहाजा मुझे मालूम हुआ कि अब तो आ जा, अब तो खिलवत हो गई। सुभान अल्लाह। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह।
تو لہٰذا میں نے بھی مراقبہ سیکھ لیا. مراقبہ کرنا ہو تو آنکھ بند کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر شے اس میں سے اندر چلی جاتی ہے. مراقبہ کرنا ہو تو فرمایا کہ آنکھ بند کرو کہ اس میں سے ہر شے اندر چلی جاتی ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو شے دیکھتے جاؤ اندر داخل ہو جاتی ہے. پھر جو چیز اندر جائے گی مزاج بدلے گی، جیسی شے نظر آئے گی خیال اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا. نظر کا بہکنا مشہور ہے کہ نظر بہکی تو پھر انسان بہکا. دل کے اس دروازے کو بند ہی کر دو کہ کوئی شے اندر ہی نہ آنے پائے. آپ سمجھ گئے، بند کرو اس دروازے کو کہ کوئی شے باہر کے اندر نہ آئے. روک لو سانس اپنا، قابو کر لو مزاج اپنا. اب یار کی آمد کا وقت ہے، دروازے پر نظر رکھو کہ کھلتا کب ہے، کہ کب وہ اندر آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آمد کا وقت ہو اور مجھے غافل پا کر واپس چلا جائے. بہتر ہے کہ مراقبے میں رہو. چنانچہ صوفیہ مراقبہ ایسے ہی وقتوں پر کرتے ہیں کہ کوئی آواز دینے والا بھی نہ ہو، پچھلے پہر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تیری آمد کا وقت ہے. صبح فجر کے بعد کا مراقبہ یہ فارغ ٹائم ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پرسکون ٹائم ہوتا ہے. اس سے مزید بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، سحری کا وقت. مراقبے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. ہاں تو فرماتے ہیں کہ پچھلے پہر، یہ وہی تہجد کا وقت، پچھلے پہر سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کی آمد کا وقت ہے. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. امام ربانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کیا آپ کو یہی پتہ ہے کہ گلاب کی کلی کھل کر کس وقت پھول بنتی ہے؟ آج تک آپ نے اپنے صحن چمن میں، صحن مکان میں کتنے پودے لگائے، گلاب کے لگائے ہوں گے، مگر کلی کو پھول بنتے نہیں دیکھا ہوگا. یا کلی دیکھی ہوگی یا پھول دیکھا ہوگا. رات کو کلی تھی، صبح اٹھے تو پھول تھا. معلوم ہوا کہ ایک خاص وقت ہے جب باد نسیم کے باریک لطیف جھونکے چلتے ہیں تو جس کلی میں پھول بننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ باد نسیم اس کو پھول بنا کر چلی جاتی ہے. اسی طرح سحر کے وقت گنبد خضرا سے ایک ہوا چلتی ہے، کرم کی ہوا چلتی ہے، عنایت کی ہوا چلتی ہے. نور نبوت کی بہاروں میں سے ایک جھونکا چلتا ہے جس کا سحری کے وقت گزر ہوتا ہے. جو لوگ اپنے دل کی کلی کو سجا کر رکھتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کدھر سے وہ ہوا آتی ہے اور دل کو عرش الہی بنا دیتی ہے. بیدار رہو، بیدار رہو، بیدار. آنکھیں کھولنے کا نام بیداری نہیں ہے، دل کو سوئے محبوب قائم رکھنے کا نام بیداری ہے. بیدار رہو، بیدار. اور یہی ذکر کا مدعا بھی ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ، کیونکہ سوئے ہوئے کو ماں بھی اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتی، تو غافل کو خداوند کریم اور آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے دامن میں جگہ دیں گے. یاد رکھو کہ بچہ جب سو جائے تو ماں اٹھا کر دور رکھ دیتی ہے، رونے لگے تو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اے ہجر میں بچھڑے ہوئے لوگوں، رونا شروع کرو کہ رحمت حق سینے سے لگا لے. بیداری اچھی ہے، غفلت اچھی نہیں ہے. آخری بات یہی ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم اس کے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارا ہو جائے. تم اس کا ذکر کرو کہ وہ تمہارا ذکر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نظر کی جو بات ہے نا کہ نظر کے ذریعے خیالات، جو نظر دیکھتی ہے چاہت بھی ویسی ہو جاتی ہے. احمد رضا خان صاحب اپنی نوعمری کے زمانے میں، کم سن عمر تھی آپ کی، آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ طوائف آ رہی تھی. احمد رضا خان صاحب نے، جو بھی کم سن تھے، بچے تھے، آپ نے جب ان کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے اپنی قمیص کا دامن اٹھا کے اپنے آنکھوں پہ رکھ لیا. آنکھوں پہ رکھا تو وہ جو طوائف زادیاں تھیں نا وہ قریب آئیں اور ہنسنے لگی، کہنے کہ احمد رضا تم نے آنکھیں تو بند کر لیں اور نیچے کا صدر تمہارا ظاہر ہو گیا. تو اس کم سنی عمر میں احمد رضا خان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. آپ نے فرمایا میں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، میں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے جس سے خیالات بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کم سنی میں آپ نے ان کو جواب دیا. تو یہ جو نظر کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کے لیے جو میں بار بار کہا جاتا ہے، اس کے اندر
نظر کی حفاظت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کے اوپر ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کے اوپر ہیں، اولیاء کاملین کے اس کے اوپر اقوال موجود ہیں۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کریں، تو آنکھیں بند کیے بغیر مراقبہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد کیا ہے کہ اپنی توجہ کو مبذول کرنا، توجہ کو قلب کی طرف مرکوز کر دینا۔ آنکھ بند تاکہ آپ کو کمرے کا بھی رنگ روغن نظر نہ آئے، کمرے کے نقش و نگار کو، دیوار کھڑکی، یہ بھی آپ کو سب کی نفی ہو۔ آنکھ بند کرنے سے مراد سب کی نفی کر دی آپ نے، کچھ بھی نہیں ہے، ہونے کے باوجود سامنے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی ذات سے بھی آنکھیں بند کر لی، اپنی ذات کی بھی نفی کر دی۔ پہلے فقیر نے بیان کیا اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اب جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ذکر ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آنکھ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کی نفی کرنی، یہ پریکٹس ہے، یہ شروع میں آنکھ بند کرانا یہ پریکٹس ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی نا، وہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر بندہ اس حال پہ پہنچتا ہے کہ پھر اس کو مراقبہ کرنے کے لیے آنکھ بند کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی، وہ چلتا پھرتا مراقبے میں ہوتا ہے۔ وہ عوام میں بیٹھا ہوگا، وہ حالت مراقبے میں، کیونکہ وہ ہر شے میں اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، تو وہ اگر آپ کی کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو تعریف کرے گا نا تو بظاہر سامنے والے کی تعریف کر رہا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ پیش نظر اس کے پروردگار عالم کے جلوے ہوں گے، اس کی قدرت۔ ہم کہیں گے بھائی ماشاءاللہ گور بھائی بہت اچھے ہیں، ان کے خد و خال بہت اچھے ہیں وغیرہ، ان کی کسی بھی طریقے ہم تعریف کریں تو اب تعریف میں کیا ہوگا، ایک تو ہماری دنیا کے حوالے پہلو ہوتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، تو وہ اس انداز میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بات کرنا بھی وہ مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ مراقبے میں اپنی زبان بند کرنی ہے، مراقبے میں آپ تو مراقبے میں زبان بند کرنا، آنکھ بند کرنا، توجہ کو ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر دینا، یہ سب پریکٹس ہے، یہ سب پریکٹس ہے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ پھر وہ جیسا بھی انہوں نے کہا کہ وہ کان کھلے مگر وہ باہر کی آواز نہیں سنتا، آنکھیں کھلی ہیں مگر سامنے ہونے کے باوجود اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ سب پریکٹیکلی عام طور پہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ آپ کے اپنی مادی حوالے سے ہوتا ہے، روحانی حوالے سے نہیں، مادی حوالے سے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کا راستہ ہر ایک بندہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بیسوں سے اپنے گھر سے نکل کے آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر سے آگے نکل گئے 2-4 قدم؟ ایسا ہوتا ہے۔ آپ حالانکہ وہ آپ جب چلتے ہو نا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے گھر سے نکل کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ گھر 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 کہتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، گھر کا پتہ یاد کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہوتے، قدم از خود بے خودی میں اس طرف چل رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے ہوتے قدموں کو۔ کیوں؟ یہ آپ کے گھر کے راستے کا مراقبہ پکا ہو چکا ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، وہ یادداشت میں ایسے راسخ ہو گیا ہے، آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، گھر گھر کرتے ہوئے چلو گھر ملے گا، کسی سے پوچھ میرا گھر کہاں ہے، نہیں، کیوں؟ یہ پکا ہو چکا ہے یہاں پہ۔ کسی کا گھر پتہ نہ ہو تو آپ جا کے پتہ کرتے ہیں نا بھائی راستہ کہاں جا رہا ہے، لیکن 2-4 آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو گھر کی طرف رہے ہوتے ہیں اور قدم روزانہ گھر کے دروازے پہ آ کے رکتے ہیں، لیکن آج یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کے بجائے پڑوسی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے جا کے۔ خیال جب آئے، جب آپ دستک دینے والے تھے، اچانک ہوش آیا یہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ اس فقیر کے ساتھ ہوا، ہاں اس فقیر کے ساتھ ہوا، مشاہدہ ہے، پریکٹیکلی بتا رہے ہیں آپ کو۔ دستک دینے والے تھے تو ہوش آیا، کیا وجہ تھی کہ گھر کی طرف رہے تھے، سوچ کہیں اور لگی ہوئی تھی، اور سوچ اس قدر غالب تھی کہ اس نے پہلے والے مراقبے کیفے کو توڑ دیا۔ اب یہ جو سوچ تھی، یہ سوچ کا مراقبہ اس پہ غالب آ گیا، تو پتہ چلا کہ مراقبہ اصل میں وہ ہے جو آپ پر غالب آ جائے۔
اصل سورہ مراقبے کی. تو اس کی پریکٹس کرانے کے لیے کہ اللہ کی یاد آپ پر اس قدر غالب آ جائے، یاد کرتے 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 اس قدر غالب آ جائے کہ دوسرا تو دوسرا، آپ کو اپنا آپ بھی یاد نہ رہے. ذکر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ذاکر. جس کا ذکر کیا جائے وہ مذکور، ٹھیک ہے، اور مذکور وہ ذات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پھر ہم ذکر شروع کرتے ہیں. اب جب ذکر آپ پر غالب آنے لگتا ہے تو پھر آپ نکل جاتے ہیں، ذاکر نکل جاتا ہے، مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رہ جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے.